बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। ग़ैब की बातें लाइव प्रोग्राम के साथ मैं हूँ महमूद अहमद आवान और मेरे साथ हैं दौर हाज़िर की मशहूर व मारूफ़ इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नए नाज़रीन के लिए मैं हज़रत का तारुफ़ करा दूँ। आप पाकिस्तान की मशहूर इस्लामी दरसगाह जामियतुल उलूमुल इस्लामिया बनौरी टाउन से सनद याफ्ता हैं और आपने इल्म और रूहानियत में अपने वक्त की अज़ीम इल्मी और रूहानी हस्तियों से भरपूर इस्तिफ़ादा किया, जिनमें इनके वालिद माजिद क़ुतुब वक्त हज़रत मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद ख़ुतनी और दूसरे हज़रात में इनके जो असातिज़ा इकराम हैं हज़रत मौलाना सरफ़राज़ ख़ान सफ़दर, शहीद इस्लाम हज़रत मुफ्ती यूसुफ़ लुधियानवी और शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी काबिल ज़िक्र हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम और ख़ास तौर पे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून आपके रूहानी, आपके इल्मी, आपके नफ़सियाती मसाइल की कुरान और सुन्नत में रहनुमाई फ़रमाते हैं और बताते हैं आपके ख़्वाबों की ताबीर। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, नंबर आपको नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर और आप हज़रत से अपने मसाइल, अपनी परेशानियाँ शेयर कर सकते हैं और इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनका हाल बताएंगे। तो हज़रत, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में उसके अख्ताम पे हमने ज़िक्र किया था कि कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी तकरीबात होती हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं जिसके लिए हम हॉल्स किराए पे लेते हैं और वहाँ पे इनेकाद होता है तकरीबात का। तो हमें बहुत सारी ईमेल्स भी आई इस सिलसिले में कि जो हॉल जिनके मालिक गैर मुस्लिम हैं और ख़ास तौर पर हिंदू हैं, वहाँ उनको खाने का मसला है कि वहाँ जो खाना होता है वो जायज़ है, हलाल है, क्योंकि वो उनके अल्फाज पे या जो वो कहते हैं उनके वर्ड पे ही वो मान लेते हैं उनकी बात। और जो लोग उनके होस्ट होते हैं, यानी जो तकरीब का इनकाद करते हैं, उनसे जब वो पूछते हैं इस बारे में तो वो कई दफ़ा नाराज़ हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में ज़रा फरमाइए कि इस्लाम की रोशनी में क्या होना चाहिए? आया वहाँ खाना जायज़ है? और अगर जायज़ है या नाजायज़ है तो किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जहाँ तक गैर मुस्लिम रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स में कैटरिंग का मामला है, तो कुरान सुन्नत और शरीयत इस्लामिया का ये फ़ैसला है कि दियानात में, यानी हलाल हराम और पाक नापाक के मामले में गैर मुस्लिम, मुशरिकीन, मजूस, कुफ़ार, हिंदू, इनकी बात का एतबार नहीं है। चुनांचे या तो ये कि ये सब मामलात किसी मुसलमान की निगरानी में हों और वो तस्दीक करे कि ये बिल्कुल हलाल ज़बिया है जो यहाँ पकाया जाता है, और गैर मुस्लिम अगर बावर्ची है तो पूरी निगरानी मुसलमान करे और वो उसमें खाना पकाए। इसलिए कि बस औक़ात अगर बावर्ची गैर मुस्लिम है तो वो एक तरफ ज़बिया हलाल पका रहा है, दूसरी तरफ झटका गोश्त पका रहा है, और बेहतियाती में अगर चमचा इधर से उधर उसे मिला दिया तो वो हलाल ज़बिया नापाक हो जाएगा। और हज़रत कई दफ़ा तो वहाँ गैर ज़बिया तो खैर दूर की बात, वो खंजीर पका रहे होते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये एहतियात ज़रूरी है। या तो मुसलमान निगरानी, पहली बात तो ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे रेस्टोरेंटों में, शादी हॉल्स में अपनी कैटरिंग करवाएं। ये सबसे अफजल है। अगर ये इसकी इजाज़त नहीं मिलती तो मुसलमान भी ये सारे प्रोसेस का एक मुसलमान निगरानी करे कि उसकी निगरानी के अंदर गैर मुस्लिम बावर्ची एहतियात के साथ पका रहा है। और अगर इसकी भी इजाज़त नहीं मिलती तो फिर तीसरी ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि अपने शादी हॉल्स का इंतज़ाम करें जहाँ पे आज़ादी के साथ हलाल खाना पकाएं और किसी किस्म का कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। हज़रत, ये तो आपने फरमाया है कि उन लोगों के बारे में कि जो कि हिंदू हैं या जो अहले किताब नहीं हैं। जी जी। लेकिन जो अहले किताब हैं, मसलन ईसाई या यहूदी, उनके जो कैटरिंग हॉल में वहाँ भी यही रूल अप्लाई होगा कि वहाँ असल में अहले किताब के लिए तो है, कुरान का हुक्म है कि उनका ज़बिया हमारे लिए हलाल है, लेकिन चूँकि जो हालात हैं, जो शुनीद है, तो उससे ऐसा लगता है कि ये लोग भी इन पाक नापाक में एहतियात नहीं करते हैं। लिहाजा उनके यहाँ जो है वो पोर्क है मसलन, वो खाया जाता है, पोर्क वाला ऑयल वहाँ इस्तेमाल कर दिया, या चम्मच इधर उधर लगा दिया, या छुरी इस्तेमाल कर ली इस तरफ, तो ये बेहतियातियाँ ये लोग करते हैं। तो इसलिए ये अहले किताब, गैर अहले किताब, दोनों में एहतियात करनी चाहिए।
اچھا، تو ناظرین جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت میرے علم کے مطابق نیو یارک ایریا میں بہت ہی کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں کہ جو مسلمانوں کے اپنے کیٹرنگ ہال ہوں۔ تو آپ کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو تقریبات کا انعقاد کرنا ہے، تو اس بارے میں خاص خیال فرمائیے گا اور احتیاط فرمائیے گا کہ وہاں اپنی نگرانی میں ایک تو گوشت اور جو ذبیحہ آپ لے کے بھی آئیں تو خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو وہاں پکانے والے ہیں اس کی نگرانی بھی آپ فرمائیے گا۔ اچھا سر، دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ آج کل بہت ایک میڈیا میں اور خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ فرانس میں پردے کے اوپر یعنی جو چہرے کا ڈھانپنا ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور بہت چرچا ہے اس کا۔ تو پچھلے پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو دوسرے غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہیں اور انہوں نے اس کو اپنا وطن بنا لیا ہے تو ان کو لوکل قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ بھی لوکل قوانین میں آئے گا، اور جو مسلم خواتین ان کے پابندی نہیں کر رہی اور احتجاج کر رہی ہیں، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ اچھا موضوع ہے، اور آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں آج کل جو ہے وہ میڈیا میں تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ اگر لوکل قوانین قرآن و سنت اور شریعت اسلامیہ کے بنیادی اصولوں کے ساتھ متصادم نہ ہوں تو لوکل قوانین پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور ان لوکل قوانین کے ساتھ مسلمانوں کا تصادم یہ درست نہیں ہے، یہ مصلحت عامہ کے خلاف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فرانس کے اندر معاملہ نقاب کا اٹھا ہے، اس میں شریعت اسلامیہ کا کیا فیصلہ ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ بہت سی آیات اور روایات جو مختلف طرح کے مصداق کے حوالے سے ہمیں پتہ دیتی ہیں، تو بعض آیات و روایات سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کھولنے کی اجازت ہے، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے بہترین فتویٰ اور فیصلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی قدس سرہ کا ہے، جو انہوں نے جواہر الفقہ میں اور معارف القرآن میں ذکر فرمایا۔ اس میں انہوں نے اس پردے کے حوالے سے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ عورت کے لیے پہلا درجہ تو یہ ہے، جیسا کہ آیات اور روایات سے پتہ چلتا ہے، کہ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری سے پردہ کرے، گھر سے باہر نکلے ہی نہ، یہ پہلا درجہ۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ضرورت نکلنا پڑے تو اگر حالات خارجی سازگار ہیں، کسی قسم کے ضرر و نقصان کا اندیشہ نہیں ہے اور کسب معاش کا بھی کوئی عذر نہیں ہے، تو عورت کو چہرہ سمیت پورے بدن کو ڈھانپ کر نکلنا چاہیے۔ ہاں البتہ آنکھیں اگر ظاہر ہو جائیں راستہ دیکھنے کے لیے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، اور اس پر بھی آیات و روایات موجود ہیں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ضرورت نکلنا پڑے اور خارجی حالات سازگار نہیں ہیں، ضرر و نقصان کا اندیشہ ہے یا کسب معاش کا عذر ہے، تو عورت چہرہ جو ہے کھول سکتی ہے، اور یہ عین شرعی پردہ ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب رہا فرانس کا معاملہ، تو وہاں اگر دیکھیں تو وہاں چونکہ خارجی حالات سازگار نہیں ہیں، خاص طور پہ آج کی دنیا میں دہشت گردی کا ایک عفریت جو ہے سر پہ سوار ہے، اس کی وجہ سے سیکورٹی ریزنز جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں، تو عورتوں کو اگر چہرہ کھولنا پڑ جائے تو شریعت اسلامی نے اس کی اجازت دی ہے، اور لوکل قانون سے متصادم ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں اپنی توانائیاں صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ خود قرآن سنت نے اس کی گنجائش دی ہے۔ خواہ اس کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنا دیا؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون وہ پاس کریں، مثلا وہ یہ قانون پاس کریں کہ مسلمان عورتیں سر بھی نہ ڈھانپیں، تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو حضرت ای میلز بھی بہت آئی ہیں، ایک ای میل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہیں امبرین خان، انہوں نے بہت بہت مبارک دی ہے کہ اتنا اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا۔ ان کا سوال ہے کہ ان کے بھائی شادی شدہ ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، اور بیوی اور بچوں کو بہت مارتے ہیں، اور شراب کے بہت رسیہ ہیں، دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات بھی ہیں، کام بھی نہیں کرتے، گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی ہے ان کو سمجھانے کی، تو درخواست ہے کہ کوئی آپ بتائیں دعا یا کوئی ایسی چیز بتائیں جن سے ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو اس کے لیے امبرین صاحب آپ یہ کریں کہ سورۃ مومنون تلاوت کر کے یہ اپنے شوہر کو پانی پلائیں، اور اگر لکھ کے ان کے تکیے اور سرہانے کے اندر نیچے رکھ دیا کریں تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ 2 عمل آپ کرتی رہیں تو انشاءاللہ اس سے ان کو نفع ہوگا۔ یہ حضرت کتنے دن کرنا ہے عمل؟ یہ 71 دن عمل کرنا آپ نے۔ اچھا۔ تو حضرت دوسری ایک ای میل ہے کہ اللہ نے آپ کو
یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو علم کا خزانہ دیا ہے اس کی روشنی میں ہمیں بھی کچھ عطا فرمائیے کہ ہماری زندگیوں میں نور آ جائے۔ اور یہ ایک اور ای میل ہے رضی احمد، ان کا سوال ہے کہ شیطان اور جن میں کیا فرق ہے؟ اور شیطان تو جن ہے، یہ سب کو پتہ ہے، قرآن میں بھی ہے، لیکن کیا ہر جن شیطان ہے یا شیطانی ان کے اندر صفات ہیں، یا یہ فرق ہے کہ ہر جن ضروری نہیں کہ ان کے اندر شیطانی صفات بھی ہوں؟ جی جی، اصل میں رضی صاحب شیطان اور جن میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کی احوال کا فرق ہے، کیونکہ شیطان خود جنات میں سے ہے۔ البتہ جنات میں جو شریر قسم کے جو ہے جنات ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، جو اور زیادہ متمرد قسم کے ہیں ان کو جو ہے وہ ممرد کہا گیا ہے، احادیث کے اندر مارد الشیاطین کہا گیا ہے، اور جو اس کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ مہا بدمعاش قسم کے ہیں ان کو عفریت بھی بولتے ہیں۔ تو ان کی کیفیات اور احوال کا فرق ہے، ورنہ حقیقت میں یہ سب جو ہے جنات ہی کی اقسام ہیں، اور یہ شیطان بھی جنات میں سے ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک اور ای میل بھی ہے، وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا جنات کے جو اثرات ہوتے ہیں یا جو لوگ جنات کے زیر اثر آتے ہیں، کیا صرف برے لوگوں پہ جو کہ دین پہ جن کا چلنا نہیں ہے اور وہ گندی جگہ پہ رہتے ہیں یا گندے رہتے ہیں یا نماز اور صوم و صلات کے پابند نہیں ہیں، کیا صرف انہی کے اوپر یہ اثرات ہوتے ہیں یا اس کے لیے کوئی ایسی قید نہیں ہے؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں بات یہ کہ جیسا کہ احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ مومن جب نیک اعمال کرتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے اور ایمان میں پختہ ہوتا ہے تو شیاطین اور جنات اس پر کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان المومن لینزی شیطانہ ہو، کہ مومن اپنے شیطان کو کمزور کرتا ہے، تھکا دیتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی سواری کو سفر میں تھکا دیتا ہے۔ اسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مومن کا جو شیطان ہوتا ہے وہ دبلا پتلا کمزور ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ ایک روایت آتی ہے کہ کافر کا شیطان اور مومن کے شیطان کی ملاقات ہوئی تو کافر کا جو شیطان تھا وہ موٹا تازہ تھا اور مومن کا شیطان دبلا پتلا تھا۔ تو کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا کہ تم اتنے دبلے پتلے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ جب بھی کھاتا پیتا تو اللہ کا نام لیتا ہے تو میں بھوکا رہ جاتا ہوں، اس لیے دبلا پتلا ہوں۔ تو کافر کے شیطان نے کہا کہ میں تو اس کے کھانے پینے میں بھی شریک رہتا ہوں اور اس کے سونے میں بھی شریک رہتا ہوں، اس لیے میں موٹا تازہ ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح اور ذکر و تلاوت یہ شیطان کو کمزور بھی کرتی ہے، اس کو دفع بھی کرتی ہے، اور جنات اس شخص کے قریب نہیں آتے ہیں۔ اگلی ای میل ہے جی، انہوں نے فرمایا کہ ان کا نام نہ لیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا ہے، ان کی 27 سال عمر ہے، اور جب بھی قرآن یا نماز پڑھتے ہیں تو ان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت مسئلہ یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ قرآن یا نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کا خیال ہے کہ کوئی بدروح یا ان کے اندر کوئی اثرات ایسے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ کو اپنے بیٹے کے لیے چاہیے کہ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر اور سورۃ اذا زلزلت، یہ 2 صورتیں 21 دفعہ پڑھ کے صبح شام ان پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ ان کو نفع ہوگا، اور یہ 71 ڈیز یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اچھا حضرت، کچھ ای میلز ہمیں یہ بھی آئے ہیں، لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ صورت جو آپ فرماتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو پوچھتے ہیں کہ یہ کس سے پارے میں ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہر قرآن میں ایک انڈیکس ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک فہرست ہوتی ہے جس میں تمام جو جتنی صورت ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ان کی ترتیب بھی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا تھا بچوں کی تربیت کے لیے یا بچوں کے جن کو مسائل ہیں، تو حضرت نے فرمایا تھا سورہ شورا۔ تو بہت ساری ای میل آئیں لوگوں کی، کئیوں نے تو پوچھا کہ جو اس کی کاپی بھیج دیں، اور کئیوں نے پوچھا ہے کہ یہ کس سپارے میں اور کہاں پہ ہے۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کریں اور قرآن کے شروع میں جو فہرست ہے اس کو دیکھ لیا کریں، اس میں ساری آپ کو معلومات جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ اچھا حضرت، بریک پہ ابھی جائیں گے تو اس سے پہلے ایک اور ای میل ہے۔ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ لیں، انہوں نے کہا کہ بچے بہت بدتمیز ہیں، پڑھائی بھی نہیں کرتے، اور پھر وہی سورہ شعراء کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے کہ اس کی کاپی بھیج دیں ہمیں یا بتا دیں کہ کس بارے میں ہے۔ تو ان جنرل وہی بس یہ کہ سورہ شعراء میں نے ایسے بچوں کے لیے بتائی ہے کہ یہاں خاص طور پہ جو بچے نافرمان ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو سورہ شعراء کا عمل بہت مجرب ہے۔ یہ صورت لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیں یا ان کے سرہانے میں رکھ دیں اور یہ دم کر کے ان کو پلاتے رہیں، اور یہ سورہ شعراء 19ویں پارے میں ہے، اور وہاں سے یہ تلاوت کر کے وہ ان بچوں کو پانی پلائیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ تو دوسرے ناظرین بھی جن کو بچوں کا مسئلہ ہے کہ وہ
فرما بردار نہیں ہیں یا نافرمان ہیں تو وہ بھی سورہ شعراء جیسے حضرت نے فرمایا تو اس کا عمل کریں، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔